डॉक्टर साहब, एक तो है बांग्लादेश और एक और मुल्क का यहाँ पे दुनिया के जो है वो उस पे नमूदार हुआ है, उसका नाम है कंगलादेश। अब मैंने कहीं नहीं देखा है कि कहीं पे भी मतलब जिक्र हुआ है कि हाँ जी पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त किस्म के फार्मासिस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल सीन पे आए हैं और उन्होंने ये रिसर्च की है और जिसकी बेसिस पर जो है ये मेडिसिन ने इतनी तरक्की की है। मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा। इसमें अब ये देखिए ना कि वो जो गज़वा हिंद वाले हैं, उन्होंने आपको पता है जनरेशंस का जो एक माइंडसेट बनाया है वो तो अभी तक वही है। और फिर उसको अब जाहिर है कि एक टाइम जो है वो टाइम तो खैर छोड़िए, आप उसके लिए कोई कोशिश तो करें। लेकिन एक तरफ हमने देखा कि ईरान के बॉर्डर पे भी हमारे साथ जो हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा अफगानिस्तान की बॉर्डर। और अमेरिका जो है उसने ये कह दिया कि हम आपको अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम तो अब दे ही नहीं रहे किसी को, हम किसी को नहीं दे रहे, रिफॉर्म्स लेकर आए। तो डॉक्टर साहब, एक तो है बांग्लादेश और एक और मुल्क का यहाँ पे दुनिया के जो है वो उस पे नमूदार हुआ है, उसका नाम है कंगलादेश। तो आपसे मैं आज ये पूछना चाह रही हूँ, आप वहां पर बैठे हैं लेकिन आप तक शायद हमसे भी ज्यादा खबरें पहुंचती हैं और आप लोग बड़े कीनली इसको देखते हैं। इस वक्त जो आपसे अब की जो इस वक्त की सिचुएशन है, क्योंकि तकरीबन 2 वीक्स बैक आपसे मुलाकात हुई थी, थोड़े बेहतर हालात थे। अब ये है कि हमारे हालात वो हो चुके हैं कि आटा नहीं है, गंदम नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और फिर उसके बाद IMF में जाने का प्लान कर लिया गया है और उस पे कहा जा रहा है कोई 300 अरब रुपए के टैक्सेस नहीं लगेंगे। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी अलग से जारी। मेरा सर आपसे ये सवाल होगा, हमारा तो हम ये कह रहे हैं ठीक है ये सब कुछ है, लेकिन नहीं, कश्मीर हमारी शहरग है और फलस्तीन का मसला भी हमारा है, दुनिया के तमाम मसाइल हमारे। अगर कोई मसला हमारा अपना नहीं है तो वो आटा नहीं है। आपके पास पाकिस्तान के इन मसाइल का सर कोई सोल्यूशन है? मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप जो भी कहना है प्लीज हमें बताइए। देखिए, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं मतलब ये जो सोल्यूशन है, जो हल है वो आपको बता सकूं। मैं सिर्फ पॉइंट कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए पहले हाजी साहब को मुकर्रर किया गया था कि वो पाकिस्तान के हल के लिए हल निकाले। अभी जो है हाफिज साहब को मुकर्रर किया गया है कि वो पाकिस्तान के लिए हल निकाल लें। ठीक है ना? तो आपके पास लोग मौजूद हैं, बहुत कैपेबल लोग आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि ये हल निकाल सकते हैं। अब इस वक्त जो मसला है वो ये है, और वो कैपेबल शख्सियात हैं हाफिज साहब और हाजी साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब इस वक्त जो दुनिया की हालत ये है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और जिसको कहते हैं सप्लाई चेन, जो एक सिचुएशन होती है जिसमें से बहुत सारे रॉ मटेरियल जो हैं वो एक मुल्क से आते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में होते हैं। उसके लिए ये होता है कि आपको ट्रेड की ज़रूरत होती है। आपके पास कोई रॉ मटेरियल होती है, वो आप दूसरे मुल्क भिजवाते हैं, कि कोई एक ऐसी रॉ मटेरियल जो कि आपके पास नहीं है वो आप दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। ठीक है, तो आप उससे फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आप तैयार कर लेते हैं। जिससे आपने मेडिसिन की बात की, मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो कहीं और से आते हैं। अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मौजूद है, लेकिन ये है कि उसको ज़ाहिर है उस पर काम करना चाहिए, उस पर रिसर्च की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में इतने रॉ मटेरियल हैं मेडिसिन के लिए, लेकिन उसमें फार्मेसी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब मैंने कहीं नहीं देखा है कि कहीं पे भी मतलब जिक्र हुआ है कि हाँ जी पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त किस्म के फार्मासिस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल सीन पे आए हैं और उन्होंने ये रिसर्च की है और जिसकी बेसिस पर जो है ये मेडिसिन ने इतनी तरक्की की है। मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये डिसरप्ट हो गया है कोविड की वजह से। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पूरी दुनिया में, लेकिन लोग जो हैं वो उसको नेविगेट कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो है मतलब प्राइसेस हर जगह पे ज़्यादा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इवन अमेरिका में यहाँ पर प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हुए हैं चीज़ों के, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कोई भी जो है वो भूख से नहीं मर रहा है। ये एक जनरल जो है एक बात सी होती है कि मतलब होमलेस लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं।
لیکن اس طرح کی مطلب بہت سارے ایون افریقن کنٹریز میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بالکل بہت زیادہ نیچے آ گئے ہیں، اور جو ہیں بھی وہ بھی مانگ تانگ کے ہیں۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے بات کی تھی، ڈائلاگ کی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کی۔ ظاہر ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے انہوں نے کی تھی، اس کا مطلب بیسیکلی اس کا کوئی خاص مقصد تھا نہیں، نہ ہی اس سے کوئی گراؤنڈ ریئلٹی میں کوئی چینج جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے۔ جو سچویشن ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، صرف اس وقت یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہے جو پچھلے 1.5 سال سے ہے، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اکانومی بہت زیادہ خراب ہو، تو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اس وقت کافی حد تک اس پہ مطلب کوئی ایکٹیویٹی اس پہ نہیں ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے۔ لیکن جب اکانومی اچھی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس پہ حملے بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ جو کہ نان ایشوز ہیں، اس کو پاکستان نے ایشوز بنایا ہوا ہے۔ ان نان ایشوز کو چھوڑنا ہوگا، جس میں آپ نے ظاہر ہے اس میں کشمیر جو ہے وہ آلریڈی سیٹلڈ ہے۔ کشمیر کا کوئی بھی مطلب انٹرنیشنل سین پہ کشمیر کوئی بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ سیٹل ہو چکا ہے۔ وہ مودی نے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی اپرائزنگ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 370 کے بعد اور 35A کے بعد جو ہے بہت اپرائزنگ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالات جو ہیں وہ کافی حد تک نارمل ہو چکے ہیں کشمیر میں، اور وہ اگر حالات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے۔ وہ کافی حد تک جو ہے اس کو روکے رکھا ہوا ہے ابھی تک پاکستان نے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ وہ بھی کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل سین پہ کوئی بھی آپ کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان نے بہت حد تک جو ہے وہ اپنے جو ایک ٹیرر ایز این انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی جو ہے اس کو روکے ہوا ہے اس وقت، اور وہ ظاہر اکانومی کی وجہ سے ہے۔ ٹریڈ جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ وہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے بلکہ وہ دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت انڈیا یو ایس ریلیشنز جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں، یعنی یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ ظاہر ہے وہ چائنا کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ایک ابھرتا ہوا جو ہے دیٹ از این اکانومی، وہ ایک ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کریں، اس ریالٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ انڈیا کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے انڈیا، اور وہ جو ہے ابھی آپ نے نیوز بھی دیکھی ہوگی کہ جو چین کی آبادی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے ایکچولی، اور انڈیا جو ہے اب نمبر 1 ہو جائے گا آبادی کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے وہ ایک ریالٹی ہے۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ نہ اس کے ساتھ پیرٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے پیرٹی کا۔ پیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کے آپ انڈیا کے برابر ہونا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ آپ جو ہے وہ فزیکلی آپ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ آپ اکنامکلی کر سکتے ہیں، نہ آپ ملیٹریلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ پیرٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ 5 سال یا 6 سال پہلے یہاں پر ایک آف دا ریکارڈ واشنگٹن ڈی سی میں ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان سے ایک سرونگ بریگیڈیئر صاحب آئے تھے۔ چونکہ وہ آف دا ریکارڈ اس وقت تھی تو ایٹ لیسٹ 5-6 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں اب میں بات کر سکتا ہوں۔ تو اس میں میں موجود تھا، بہت سارے مطلب جو اکیڈیمکس تھے اور ریسرچرز تھے وہ اس میں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر اتنے ٹینک لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اتنی جو ہے ہمارے ریسورسز ہے، یہاں پر یہ ہے وہ ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ ذرا سائز کو دیکھیں، آپ ذرا اکانومی کو دیکھیں، آپ ملٹری کو دیکھیں، اور پھر بھی آپ پیرٹی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے بیسک؟ تو اس کا جو جواب تھا یہ تھا کہ آپ جیولوجسٹ ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں جیولوجسٹ ہوں۔ آپ یہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں سے ہوں۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ آپ مطلب کس پوزیشن کس لیول پہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں بیسیکلی؟ نہیں سر، ان کا مقصد یہ سر، ان کا اصل میں جو مقصد بیچ میں ہوگا وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں آپ کے گھر کے باہر بھی گوڈالا پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اب ظاہر ہے، اب جب آپ ریالٹی سے آپ اس طرح سے یعنی آپ نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، تو
یہ مطلب نہیں ہے دنیا جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ پاکستان جتنا بھی جلدی جو ہے وہ اس ریالٹی کو ریئلائز کر لے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ریجنل جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ خاص کر ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہاں پر چابہار پورٹ ہے، ٹھیک ہے، چابہار پورٹ جو ہے وہ گوادر سے صرف 72 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. چابہار جو ہے یہ انڈیا اور ایران کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ رائیولری کی بجائے کوآپریشن کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رائیولری کو چھوڑ کے کوآپریشن کی طرف جب تک آپ نہیں آئیں گے، یہ مسائل جو ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. جی صاحب، آپ نے بڑی یہ باتیں بتائیں، جو کہا آپ نے بالکل صحیح، یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں اب یہ دیکھیے نا کہ وہ جو غزوہ ہند والے ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے جنریشنز کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے وہ تو ابھی تک وہی ہے. اور پھر اس کو اب ظاہر ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم تو خیر چھوڑیں، آپ اس کے لیے کوئی کوشش تو کریں. لیکن ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایران کے بارڈر پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہوا، دوسری طرف ہم نے دیکھا افغانستان کے بارڈر. اور امریکہ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اچھی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم تو اب دے ہی نہیں رہے کسی کو، ہم کسی کو نہیں دے رہے، ریفارمز لے کر آئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پرابلمز کا حل ہمسایہ ممالک کے پاس بھی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ یا سعودی عربیہ جائیں؟ وہ تو جیسے میں نے کہا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر یہ حل جو ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں سرے سے. آپ دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپ کب تک جو ہیں ان کے آگے ہاتھ جو ہیں پھیلاتے رہیں گے، اور کب تک سعودیہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا. سعودیہ کے اپنے پرابلمس ہیں، کیونکہ جو پیٹرو اکانومی ہے وہ خود جو ہے وہ کافی نیچے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سعودیہ وہ آلریڈی انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا ہے دوسرے سیکٹرز میں. وہ اب پیٹرو جو انڈسٹری ہے، پیٹرو کیمیکلز ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو ایم بی ایس ہے، ایم بی ایس بہت شفاف قسم کا بندہ ہے، بہت ظالم قسم کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سعودیہ کے لیے بہت اچھے کام اس نے شروع کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، وہ ویسٹ سے ایجوکیٹڈ ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو فاسل فیولز ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں بہت جلد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پر سارا انحصار اسی پر ہوگا. پاکستان کے انرجی کا بھی یہی سلوشن ہے کہ وہ فاسل فیول سے نکل کر آلٹرنیٹیو انرجی جو ہے ریسورسز اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. ایون میرے خیال میں افغانستان میں جو ہے وہ زیادہ سولر انرجی ہوگی پاکستان کے مقابلے، ٹھیک ہے. اور جو سولر پینلز ہیں وہ اس وقت بہت چیپ جو پرائس ہے اس کی، چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ یہ کوآپریشن ہو سکتا ہے سولر پینلز میں. تو یہ انرجی کا مسئلہ جو ہے یہ آپ نے صرف آلٹرنیٹیو ریسورسز سے آپ حل کریں گے. ہر ایک چیز کا ایک حل موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جو حل ہے وہ کس طرح سے ہے. لیکن وہ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی وائبل نہیں ہے. جیسے آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، یہ تو نیریٹیوز کی بات ہے. اب ظاہر ہے اگر لیڈر جو ہیں وہ نیریٹیو چینج نہیں کریں گے تو نیچے سے کوئی بھی نیریٹیو چینج نہیں کرے. اب ایک طرف یہ ہے کہ آپ جو ایجوکیشن ہے اس میں انویسٹ کرنے کی بجائے آپ جو ہے ہائر ایجوکیشن کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت یونیورسٹیز کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کے پینشن دیں. یونیورسٹیز جو ہے وہ پچھلے 5 مہینوں سے انہوں نے پینشن نہیں دیے ہیں اپنے امپلائیز. اتنا خراب سچویشن ہو گیا ہے ہائر ایجوکیشن. تو جب آپ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یہ اس طرح کی ڈیٹیریشن آ گئی ہے تو پھر آپ اکانومی کو جو ہے وہ ٹھیک کر، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکانومی کو ٹھیک کریں. آپ نے انڈیویجول جو اس کے پلرز ہیں اکانومی کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب اکانومی جو ہے وہ سچ کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک اس کے اپنے پلرز ہوتے ہیں. تو آپ نے جب تک اس پہ کام نہیں کیا ہوتا تو آپ جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے وہ اس کو سالو نہیں کر سکتے. اب پاکستان اور انڈیا کے جو پرابلمس ہیں اس کے 3 جو ہیں وہ حصے ہیں بیسیکلی. ایک جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے، دوسرا جو ہے وہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہارڈ سپاٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجی کی یہ اس میں آتے ہیں، آئیڈیالوجی میں آتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ لشکر، جو جتنے بھی لشکر ہیں پاکستان میں، یہ تو 1948 سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے پشتونوں کا ایک لشکر بنایا تھا اور اس نے کشمیر پہ چڑھائی کر دی. تو یہ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہے.
اس میں ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے. جب تک آپ یہ جو ملٹری ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.